भाभी हो भाभी बनकर रहो, ज़्यादा माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। सास के मरने के बाद जब मैंने ननद के बाहर जाने पर एतराज़ किया तो वो भड़क गई। फिर उसने मामूली बना लिया। मुझे रोज़ जली कुटी सुनाती और मेरे शोहर के सामने बुरा बनाती। एक रात मैंने उसके कमरे में एक लड़का पकड़ लिया तो उसने मेरे शोहर के सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मेरा आशिक है। शोहर ने मुझे तलाक दे दी और मैं खुदा की लाठी का इंतज़ार करने लगी कि वो कब इंसाफ करता है। और जल्द ही वो दिन भी आ गया जब रात के आखिरी पहर, जब गहरी खामोशी पूरे आसमान पर छाई हुई थी। मैं घर के सहन में बैठी आसमान की जानिब देख रही थी। हल्की हल्की सर्द हवा से घर में लगे दरख्त के पत्ते सरसरा रहे थे। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे कुदरत मेरे जख्मों पर मरहम लगा रही हो। उस हवा के साथ मेरे दिल को सहलाया जा रहा हो और कोई मेरे जख्मों पर अपने नरम हाथ फेर कर मुझे हौसला दे रहा हो। मेरे दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, क्या सच है और क्या झूठ। मुझे इस तकलीफ से निजात दिला। तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ और गुनाहगार कोई और है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ बेकसूर की ज़िंदगी को बेसुकून बनाने वाले चेहरे से मासूमियत और पाक दामनी का वो नकाब हटा दे जिसकी बिना पर उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस दुआ के साथ मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैं उस वक्त के इंतज़ार में थी जब अल्लाह ताला मुझे इंसाफ दिलाता। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ ज़रूर थी मगर इंसाफ ज़रूर करती है। यही यकीन, यही कामिल ईमान मेरे दिल को सुकून पहुंचाता था। मैं जब भी दुआ मांगती तो मेरे आंसू टिप टिप करके ज़मीन पर गिरने लगते। जैसे मैं अपने रब से दुआ करती तो मेरा यकीन और ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाता कि मेरा परवरदिगार मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा और एक दिन सच्चाई सबके सामने ला कर ही रहेगा। मैं उस वक्त को याद करके रो रही थी जब मैं ब्याह कर इस घर में आई। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और मेरी आमद पर सब लोग बहुत खुश थे। यहाँ तक कि गली मोहल्ले वाले भी मुझे देखने के लिए बेताब थे। सब लोग मेरी मुंह दिखाई की रस्म करने आए। उस घर में मैंने बहुत प्यार पाया। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आई, मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती। मैं उनकी इकलौती बहू थी। वो मुझ पर हमेशा सदके वाली जाती। वो दीन को पहचानने वाली और इखलाक की बहुत अच्छी खतून थी। जब तक वो जिंदा रही उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे हर मुश्किल, हर परेशानी से बचाया। लेकिन सास के इंतकाल के बाद मेरी ज़िंदगी तो उस घर में जैसी जहन्नुम से कम नहीं थी। हर नया दिन मेरे लिए अपने साथ एक नया अज़ाब लेकर आता। सास के होते हुए तो मुझे कभी माँ की याद नहीं आई, लेकिन सास के गुजर जाने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे अपनी मरहुमा माँ की याद नहीं सताती। मेरी सास ने मुझे कभी बहू समझा ही नहीं। वो मुझे हमेशा अपनी बेटी मानती थी और बेटी की तरह ही मुझसे मोहब्बत करती। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक सास का इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। घर सुनसान हो गया। अभी सास के इंतकाल को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने घर में बहुत ही अजीबोगरीब मामलात होते देखे। मेरी कंवारी ननद, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, रोजाना रात को देर से घर लौटती। मुझे उसकी फिक्र होती थी। इसी वजह से मैं उस पर नजर रखती और उसका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती। मगर उसे शायद मेरा ध्यान रखना और मेरा फिक्र करना गवारा नहीं था। मेरे शोहर को महीने में कुछ दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था, काम के सिलसिले में। अक्सर ही वे एक शहर से दूसरे शहर सफ़र किया करते थे। मेरी ननद शायद उसी बात का फ़ायदा उठा रही थी। जब तक सास जिंदा थी तब तक तो उसने भी कभी घर में कुछ ऐसा नहीं किया जो फिक्र करने के काबिल हो। लेकिन सासू माँ के गुजर जाने के बाद ननद ने अपने पर निकाल लिए और रोज़ घर में लेट आना उसने अपना मामूल बना लिया। मेरे शोहर घर पर मौजूद नहीं थे। वो जब भी फ़ोन करते तो अपनी बहन के बारे में ज़रूर पूछते। माँ के गुजर जाने के बाद वो वैसे भी गम से निडालते। अब बहन का ख्याल उन्हें बार बार सताता। वो जब बार बार मुझसे फ़ोन पर अपनी बहन के मुतल्लिक पूछते तो मैं उनसे कोई भी बहाना लगाकर बात को टाल देती। अब मैंने दूसरे शहर बैठे हुए क्या बताती कि उनकी बहन अपने भाई की गैर मौजूदगी में क्या गुल खिला रही है। मेरी बर्दाश्त भी ख़त्म होती चली जा रही थी। आज मैंने अपने दिल में ये अहद कर लिया था कि आज मैं अपनी ननद से ये सवाल ज़रूर करूँगी कि वो रात के तक कहाँ पर रहती है और रोज़ाना घर देर से क्यों आती है। मैं अपनी ननद का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। मैं लेट नाइट तक उसका इंतज़ार करती रही लेकिन वो घर नहीं लौटी। जब सुबह की अजान शुरू हुई और मैं नमाज के लिए उठी तब भी मेरी नंद अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। वज़ू करके जैसे ही अपने कमरे की तरफ लौटी तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी नंद मुस्कुराती हुई दबे कदमों घर के अंदर दाखिल हो रही थी। मुझे देखते ही वो मुझसे सलाम करने लगी और सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्या बात है, तुम रोज़ाना घर देर से क्यों लौटती हो? देखो, जवान बेटी का आधी रात को घर से बाहर आना ठीक नहीं।
تمہارے بھائی کو پتہ چلے گا تو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ میری اتنی سی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی اور مجھ پر برسنے لگی۔ بھابھی ہو نا تو بھابھی بن کرو، خبردار میری ماں بننے کی کوشش کی تو تم ہوتی کون ہو مجھ سے اس طرح کے سوالات کرنے والی؟ ہاں، آج تک میری ماں نے مجھ سے کبھی ایسا سوال نہیں کیا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے اگر تم سے کوئی سوال نہیں کیا تو آج تک تم نے بھی اماں کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ اب تمہاری حرکتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں، اسی وجہ سے میں تم سے پوچھنے کا حق رکھتی ہوں۔ تمہارا بھائی تمہیں میرے سہارے چھوڑ کر گیا ہے، مجھے تمہارا محافظ بنا کر گیا ہے۔ اگر میں بھی تمہاری حرکت سے بے خبر رہوں گی تو تمہارے بھائی کو کل کو کیا جواب دوں گی؟ انفیکٹ میں تو کل کو اپنی مرحوم ساس سے نظر بھی نہیں ملا پاؤں گی۔ میری بات کو انسنا کرتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہنے لگی، اپنی اوقات مت بھولو، تم میری بھابھی ہو، میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے دوبارہ کبھی میرے اوپر ایسے نظر رکھی یا میرے آنے جانے کا حساب رکھا تو یاد رکھنا میں بھول جاؤں گی کہ میرا تم سے کوئی رشتہ ہے۔ ایک منٹ نہیں لگے گا تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکالنے میں۔ میری نند بہت بدل چکی تھی، وہ نند جس کی منہ میں زبان تک نہیں ہوتی تھی آج مجھ سے اتنی زبان درازی کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ حالانکہ وہ غلطی پر تھی، بجائے اپنی غلطی ماننے کی وہ مجھ پر ہی بھڑک اٹھی۔ میں تو بس اب اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ جب وہ آئیں گے ان کے سامنے ہی اب بات ہوگی۔ اب تو میری نند نے اس واقعے کے بعد ڈیلی کا معمول بنا لیا۔ وہ روزانہ مجھے جلی کٹی باتیں سناتی، مجھ پر روب جھاڑتی اور ہر وقت مجھ سے کام کرواتی رہتی۔ میں بھی خاموشی سے اس کی ہر بات مانتی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی قسم کا بھی کوئی تماشا ہو اور محلے والے اس تماشے کا حصہ بنے۔ میری نند نے میری خاموشی کو شاید میری کمزوری سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر روب جھاڑتی۔ میں صرف وقت گزاری کر رہی تھی۔ کچھ دن گزرے، میں نماز کے لیے اٹھی، جائے نماز ہاتھ میں لیے میں صحن سے گزر رہی تھی کہ مجھے اپنی نند کے کمرے میں سے کسی مردانہ آواز میں گفتگو سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ اس کی ہمت تو دیکھو، کسی کو اپنے کمرے تک لے آئی۔ میں دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی، پھر سوچا شاید میرا وہم ہو، لیکن اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں نے اپنی نند کے کمرے کے پاس جا کر آواز سننا چاہا۔ ایسے ہی میں اپنی نند کے کمرے کے دروازے کے قریب گئی تو مجھے اندر سے ایک جوان لڑکے کی آواز سنائی دی جو میری نند کے ساتھ مل کر کہکے لگانے میں مشغول تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر اپنے کمرے تک جاتی، اچانک سے نند کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر بھڑکنے لگی۔ میں نے بھی ڈرے بغیر اسے ایک دھمکی دی کہ صبح تمہارے بھائی نے آ جانا ہے، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرواتی ہوں۔ دیکھنا، میں تمہارے بھائی کو تمہاری ہر کرتوت کے بارے میں بتاؤں گی۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اتنا کہتے ہوئے میں ابھی پلٹی ہی تھی کہ وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا۔ میں بے صبری سے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میرے شوہر گھر پر آئے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی، میری نند انہیں میرے بارے میں بہت کچھ بول چکی تھی۔ مجھے دیکھتی میرا شوہر غصے سے آگ بگولا ہونے لگا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ میری غیر موجودگی میں تم نے کس غیر مرد کو اپنے کمرے میں گھسا رکھا تھا؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میں ارد گرد حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ میرے قریب آئے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولے، ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کون تھا وہ لڑکا؟ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کون سا لڑکا؟ اور مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنی بہن سے پوچھے کہ وہ لڑکا کون تھا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میری نند اپنے بھائی کے قریب آئی اور زار و قطار رونے لگی۔ بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، بھابھی نے اپنے کمرے میں کسی لڑکے کو بلا رکھا تھا۔ جب میں نے ان سے جاننا چاہا کہ لڑکا کون ہے، کیوں میرے بھائی کی جگہ اسے دے رہی ہیں، تو بھابھی نے نہ صرف میرے منہ پر تھپڑ مارا بلکہ مجھے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے بھائی سے کہہ دوں گی کہ وہ میرا نہیں تمہارا عاشق تھا۔ لیکن بھائی، میں قرآن کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ وہ لڑکا میرا نہیں بلکہ بھابھی کا عاشق تھا۔ میری نند بہت بڑا جھوٹ بول چکی تھی۔ وہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں قرآن پاک کو لے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے تو منہ میں جیسے زبان ہی کٹ گئی۔ میری خاموشی کو میرے شوہر نے میری غلطی سمجھا اور موقع پر ہی بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کچھ پوچھے مجھے طلاق دے دی۔ جاتے جاتے میں نے اپنے رب سے دعا کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ چند ہی دنوں میں میری دعا ایسے رنگ لائے گی کہ زندگی کا مقصد ہی بدل جائے گا۔ میرا نام سارہ ہے، میں ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں۔ میرے ابا ایک بزنس مین تھے اور اماں ایک گھریلو خاتون۔ میرے علاوہ میرے 3 بھائی، میں اکلوتی بہن تھی، اسی وجہ سے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں اکلوتی تھی۔ میں ابا کی تو سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ گھر میں ماں باپ پر اور بھائیوں پر صرف میرا ہی روب چلتا تھا۔ پڑھنے لکھنے میں بہت اچھی، اسی ابا نے مجھے تعلیم دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میرے ابا اور اماں دونوں کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔
یہی وجہ تھی کہ ان کے اچانک ایسے چلے جانے کے بعد میں بہت گمسم رہتی تھی۔ وہ گھر جو میری آواز سے چہک اٹھتا اب بالکل ویران ہو گیا، کیونکہ میں نے اماں اور ابا کے انتقال کا صدمہ اپنے دل و دماغ پر بری طرح سے لے لیا۔ میرے بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تینوں بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے، وہ بہت کوشش کرتے کہ میں دوبارہ سے اپنی زندگی کو جینے لگوں، لیکن میں تو جیسے اماں اور ابا کے جانے کے بعد مرجھا سی گئی تھی۔ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، نہ پڑھائی میں دل لگتا تھا، نہ ہی کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، کبھی مجھے ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑے بھائی نے رشتہ داروں کے کہنے پر شادی بھی کر لی۔ بھابھی گھر میں آ گئی۔ بھائی تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھابھی بھائیوں سے بھی زیادہ مجھ پر جان نچھاور کرتی، میرا بہت خیال رکھتی۔ بھائی جب بھابھی کو اس گھر میں لے کر آئے تھے تبھی ایک بات صاف طریقے سے سمجھا دی تھی، سارا ہماری جان ہے، اگر اس کی آنکھ میں کسی بھی وجہ سے آنسو آتا ہے تو ہم تینوں بھائی بھی رونے لگتے ہیں، ہماری بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اسے اپنی نند نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھنا۔ اور بھابھی نے بھائی کے اس بات کو بہت دل سے قبول کیا، انہوں نے اپنا اچھا کردار ادا کرنے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تبھی بھابھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ پوری کوشش کرتی کہ میں اپنے دل و دماغ سے اپنے ماں باپ کے صدمے کو نکال دوں اور ایک نارمل زندگی جینے لگوں، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا پیار پانے کے باوجود بھی مجھے اپنے ماں باپ کی یاد نہیں بھولتی تھی۔ میں ہر وقت انہیں یاد کرتی رہتی اور انہیں کے بارے میں سوچتی۔ تبھی بھابھی نے مجھ سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وعدہ لیتے ہوئے کہا کہ تم وعدہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھو گی اور اماں ابا کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے بخشا کرو گی، دیکھنا تمہارا دل سکون میں آ جائے گا اور تمہاری سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے بھابھی کی بات مانتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ میرا دل کہیں نہیں لگتا تھا، لیکن نماز میں میرا دل بہت اچھے طریقے سے لگ گیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی اور تہجد گزار بن گئی۔ نمازیں قائم کرنے سے میرے دل کو سچ میں سکون ملا۔ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی اور اپنے ماں باپ کو ہدیۃً اس کا ثواب بھیجتی رہتی۔ میں اب بہت مطمئن ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کے میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوں جو میں زندگی میں ان کے لیے نہ کر سکی، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر میں ان کے لیے اب کر رہی ہوں۔ بس خدا تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے۔ یوں میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگی، گھر میں گھلنے ملنے لگی، بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی۔ میرے تینوں بھائی جب بھی مجھے اس طرح مسکراتا ہنستا دیکھتے تو پھولے نہیں سماتے، میری بلائیں لیتے، مجھ پر جان نچھاور کرتے، میرا ماتھا چومتے اور مجھے گھر میں سب سے زیادہ اہم ہونے کا احساس دلاتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میں نے اپنی چھوڑی ہوئی اسٹڈی کو دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ تبھی میں نے ایف اے میں جب داخلہ لیا تو اول پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ میری پڑھائی میں میری بھابھی کا بہت اعلیٰ کردار تھا۔ میری بھابھی گھر کا کوئی کام مجھ سے نہیں کرواتی، مجھے گھر میں کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، انہوں نے سارا گھر خود سنبھال رکھا تھا۔ میرے لیے صرف وہ ضروری سمجھتی تھی تو صرف اور صرف پڑھنا یا ان سے باتیں کرنا، اس کے سوا مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں لگائی جاتی۔ یہاں تک کہ میری بھابھی کھانا تک بھی مجھے کمرے میں ہی پیش کرتی، میرے کپڑے دھونے، پریس کرنے، سب کام بھابھی اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ میرے لاکھ سمجھانے کے منانے کے باوجود بھی بھابھی میری ذمہ داری سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ انہوں نے سچ میں مجھے نند سمجھ کے نہیں بیٹی سمجھ کے رکھا تھا۔ میں بہت خوش نصیب تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ مجھے اس طرح کے پیار محبت کرنے والے بھائی دیے، اور رہی صحیح کسر بھابھی نے آ کر پوری کر دی۔ میرے گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ پھر ایک دن اچانک محلے کی خالہ، جو کہ اماں کی بہت اچھی سہیلی بھی تھی، ہمارے گھر آئی۔ میں نے اکثر اماں کو خالہ سے کہتے ہوئے سنا کہ میری سارہ کے لیے کوئی راجکمار ڈھونڈنا، میں اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گی۔ خالہ کچھ عرصہ کے لیے بیمار تھی، جب صحت یاب ہوئی تو ہمارے گھر رشتہ لائی اور آ کر بھابھی سے بات کرنے لگی۔ دیکھو رشیدہ، تمہاری ساس نے مجھے ایک ذمہ داری سونپ دی تھی، آج میں وہ ذمہ داری پوری کرنے آئی ہوں۔ تمہاری ساس کے گزر جانے کے بعد میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں سارہ سے یا فیاض سے بات کروں، لیکن دونوں بچے اپنی ماں کے گزر جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اس لیے ان سے بات نہیں کر پائی۔ میرے ہاتھ میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھر گھرانہ ہے، میری مانو تو سارہ کی شادی کر دو تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے اور خود کو بھی سکون کی زندگی گزارنے کی عادت ڈالو۔ بھابھی نے خالہ کی بات سنتے ہوئے کہا، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، لیکن ہماری سارہ کے لیے کوئی راجکمار ہونا بھی تو چاہیے نا۔ اگر اماں کی خواہش کسی راجکمار کی تھی تو ہماری سارہ کے لیے سچ میں کوئی راجکمار ڈھونڈ کے لانا۔ بھابھی کی بات سنتے ہی خالہ مسکرائی اور فوراً سے تھیلے میں سے ایک تصویر نکالتے ہوئے بھابھی کے سامنے رکھ دی۔ بھابھی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کئی دفعہ بھابھی کو آواز دی، لیکن بھابھی تو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب میں نے ہلا کر بھابھی کو ہوش میں لانا چاہا تو بھابھی نے حیران ہوتے ہوئے میری جانب دیکھا اور مسکرا پڑی، میرا ماتھا چوما اور مجھ سے کہنے لگی،
لو، اللہ نے سچ میں تمہارے لیے راجکمار ہی بھیج دیا ہے۔ بھابھی مجھے تصویر دکھانا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے تصویر دیکھنے سے منع کر دیا۔ میرا کہنا یہی تھا کہ پہلے آپ بھائی لوگوں کو تصویر دکھا لے، اگر انہیں پسند آ جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے میں خاموش ہو گئی۔ بھابھی نے تصویر بھائیوں کو دکھائی۔ بھائیوں کو بھی روحان بہت پسند آئے تھے۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو دیکھتے میرے دل میں کچھ ہوا۔ روحان بہت ہی خوبصورت، ہینڈسم نوجوان تھے۔ یہ چوڑا سینہ، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، خوبصورتی میں نمایاں کردار ادا کر رہی تھی۔ روحان دیکھتے ہی میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میں نے خود کو روحان کی بیوی مان لیا تھا۔ جب میرے بھائیوں نے تصویر دیکھی تو وہ لوگ بھی روحان کو دیکھ کر فوراً سے راضی ہو گئے۔ روحان شکل و صورت کے بہت خوبصورت تھے، جیسے 14ویں کا چاند، اور فیملی بھی بہت چھوٹی سی تھی۔ مجھے جلد ہی رخصت کر کے روحان کے گھر بھیج دیا گیا۔ روحان نے مجھے بہت عزت دی، بہت محبت دی۔ روحان بہت نیک دل انسان تھے، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے، میرا خیال رکھتے، میری ہر بات کو سنتے۔ میری زبان میں بہت تحمل مزاجی اور نرمی تھی۔ میں نے کبھی بھی روحان کے ساتھ ہی کسی کے ساتھ بھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ میری ایک نند تھی جو بہت خوبصورت اور بہت اچھی تھی۔ میرے سسر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ سسرال میں آنے کے بعد مجھے باپ کا پیار تو نہیں ملا، لیکن ساس کی شکل میں ایک عدد ماں ضرور مل گئی۔ میری ساس مجھے بہت پسند کرتی تھی، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی، میری ہر بات کا خیال رکھتی۔ انہیں مجھے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ میں اکثر اپنے بھائیوں کے گھر جا کر بات کرتی تو میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی۔ اکثر بھابھی کہتی کہ تم جب اپنی ساس کا ذکر کرتی ہو تو تمہارے لہجے میں مٹھاس اور آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی ہے۔ کیا واقعی میں تمہاری ساس تم سے ماں والا پیار کرتی ہے؟ تو میں تڑپ کے بولتی، جی بھابھی، میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ خدا نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری ایک ماں مجھ سے لے لی تو اس کی جگہ مجھے ایک اور ماں عطا کر دی۔ یہ ماں تو بہت ہی زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو مجھے اتنا وقت ہی نہ ملا کہ میں ان کا ٹھیک سے پیار یا محبت دیکھ سکوں، لیکن میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اب میں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روحان کو ہی کیوں چنا۔ روحان جس قدر خود اچھے نیک شریف ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کی والدہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ 2 سال ہونے والے ہیں شادی کو، لیکن آج تک میری ساس نے مجھے کبھی سوئی ہوئی کو نہیں اٹھایا۔ میری نند بھی میری بہت عزت کرتی ہے۔ میری ساس نے کبھی مجھ سے کوئی کام کہہ کر نہیں کروایا۔ میرا دل کرتا ہے تو میں کسی کام کو ہاتھ لگا لیتی ہوں، دل کرتا ہے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹی رہتی ہوں، بلکہ وہ میرے کمرے میں میرا کھانا تک پہنچاتی ہیں، اور زیادہ تر مجھے کام کرنے نہیں دیتی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ مجھے تو اپنی ساس میں اپنی ماں ہی نظر آتی ہے۔ میں ہر وقت اپنی ساس کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی۔ میری نند بھی مجھ سے بہت محبت کرتی۔ ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ایک دن اچانک اس گھر کو بھی نظر کھا گئی۔ میری ساس اچانک سے واش روم میں گری اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میری ساس اب چل پھر نہیں سکتی، وہ مکمل طور پر بستر پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ ان کی خدمت مجھے ہی کرنی تھی۔ میں سارا دن اپنی ساس کی خدمت کرتی، گھر بار بھی سنبھالتی۔ میری ساس مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ جب بھی روحان اپنی ماں کے پاس چند گھڑیاں گزارنے کے لیے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے، روحان، زندگی میں کچھ بھی کر لینا لیکن سارا کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ اگر تم نے کبھی سارا کو رلایا تو قیامت والے دن تم میرے گناہ گار ہوگے۔ روحان جب اپنی ماں کے پاس بیٹھتے تو کمرے میں واپس آ کر مجھ سے کہتے، ارے سارا، تم نے کیا جادو کر دیا ہے اماں پر؟ اماں کے پاس جب بھی جا کر ان کی خیریت پوچھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ ایک ہی ٹاپک پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، سارا اور بس سارا۔ تم نے تو میری ماں کو اپنا دیوانہ ہی بنا لیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میری خدمت کرنے کے بعد وہ مجھ سے اس طرح محبت کرتی تھی، میرے کام کرنے سے پہلے بھی وہ مجھ سے اسی طرح محبت سے پیش آتی تھی۔ کئی دفعہ میری ساس اپنی بیٹی کو ڈانٹتی اور کہا کرتی تھی کہ اپنی بھابھی کا ساتھ دیا کرو۔ اب میں تو بیمار ہو گئی ہوں، کبھی میں صحت مند تندرست ہوتی تو میں کبھی بھی سارا کو کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ یہ نرم و ملائم ہاتھ کام کرنے کے لیے تھوڑی بنے ہیں۔ وہ مجھے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کیا کرتی، بس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جتنی خوشیاں میں نے دیکھنی تھی شاید ان کا ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ایک دن اچانک میں گرم گرم ناشتہ لے کر کمرے میں گئی تو میری ساس اپنے بستر پر تھی۔ میں نے کئی دفعہ آواز دی، امی جان اٹھ جائے، آج آپ نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ کافی ٹائم لگا دیا اٹھنے میں، آپ تو ہمیشہ سب سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ اٹھے میں آپ کے ہاتھ منہ دلوا دوں اور پھر دونوں ماں بیٹی بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں۔ میں اپنی ہی روح میں بولتی جا رہی تھی، لیکن ساس کا کوئی بھی جواب نہ پا کر میرے دل کو ایک دم سے ہول پڑنے لگا۔ میں نے ناشتے کی ٹرے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے جب اپنی ساس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ چیخو پکار سے سارے لوگ گلی والے محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ روحان بھی آفس سے گھر آ گئے۔ ڈاکٹر سے چیک کروانے کے بعد پتہ چلا کہ میری ساس کا تو کئی گھنٹے پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔
انہیں सोते हुए हार्ट अटैक हुआ था जो उनकी जान ले गया। घर एकदम से सुनसान हो गया। एक दफ़ा फिर मैं अपनी माँ के साय से महरूम हो गई। फिर से मेरे मुंह को एक चुप सी लग गई। ना मैं बोलती थी ना हंसती थी। मेरी नंद भी अपनी माँ के चले जाने के गम से निडाल रहने लगी और रोहान का तो रो रो कर ही बुरा हाल था। रोहान अपनी माँ से बहुत अटैच थे, बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए वो भी इस गम से निडाल थे। कुछ दिन गुजरे तो घर में अजीबोगरीब सी हरकतें देखने को मिलने लगी। घर का माहौल बिल्कुल ही बदलने लगा। रोहान अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहा करते थे। माँ के चले जाने के बाद रोहान को हमेशा ही हुमैरा की फिक्र रहती। मेरी सास के इंतकाल के बाद हुमैरा की एक्टिविटी अजीब सी हो गई। वो सारी सारी रात किसी के साथ फ़ोन पर बातें करती और जब मैं पूछती तो कह देती भाई से बात कर रही हूँ। लेकिन जब रोहान की कॉल आती तो वो हमेशा एक ही बात बोलते, यार मेरी हुमैरा से बात तो करवा दो, काफ़ी दिन हो गए अपनी बहन की आवाज़ सुने। ये सब बातें अजीबो गरीब थी। मुझे बहुत ताज्जुब होता जब मैं दोनों की बातों में इतना फ़र्क देखती। मुझे हुमैरा की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उस पर नज़र रखने का फ़ैसला किया। सास के इंतकाल के बाद अब हुमैरा अक्सर ही घर लेट आया करती। उन दिनों हुमैरा घर में बहुत देर से आती थी, जिन दिनों रोहान शहर से बाहर हुआ करते थे। कई दिन मैं उसी रूटीन में हुमैरा को देखती रही। कई दफ़ा पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं देती थी। मैंने सोचा हो सकता है खुद ही ठीक हो जाए या माँ का गम ज़्यादा ले लिया है, इसलिए ज़्यादा वक्त अपनी सहेलियों के साथ गुजार लेती है। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। रात के 12 बज गए थे लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटी। ये बात मुझे परेशान किए हुए थी। मैं सारी रात इंतज़ार करती रही। जब फजर की नमाज अदा की तो तब घर का दरवाज़ा खुला और पता चला कि वो मेरा घर आई है। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसके करीब जाते हुए कहा, देखो मेरा, मैंने तुम्हें कभी अपनी ननद नहीं समझा, हमेशा अपनी छोटी बहन, अपनी बेटियों की तरह समझा है। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं है। मैं तुमसे ही प्यार मोहब्बत करके बच्चों वाला शौक भी पूरा कर लेती हूँ। तुम्हारा भाई मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप के गया है। वो रोज़ तुम्हारे बारे में पूछती है और मैं रोज़ बात को टाल देती हूँ। लेकिन मुझे कुछ दिन से तुम्हारी आदतें कुछ मशकूक सी लग रही है। क्या तुम परेशान हो या किसी उलझन में हो? अगर कोई मसला है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मेरा इतना कहना था कि वो हत्ते से उखड़ गई। मैंने आज से पहले उमैरा को कभी इस लहजे में बात करते नहीं सुना। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे उमैरा के अंदर से कोई और ही मखलूक बोल रही हो। मैं उसकी बातों से बहुत ज़्यादा घबरा गई। तभी मैंने लरसती आवाज़ में कहा, देखो तुम्हारा सारी सारी रात घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम जवान और दुनिया के हालात भी अच्छे नहीं है। हालात बहुत ख़राब है, इसे अपनी इज्जत की हिफाजत करना तुम्हारा सबसे पहला फ़र्ज़ है। मेरा इतना ही कहना था कि वो गुस्से में आ गई और मेरे सर पर चढ़ गई। मुझे बातें सुनाने लगी आप। मेरी भाभी है तो भाभी रहे, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे मामलात में ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश की या मेरी जासूसी करने की कोशिश की तो एक बात याद रखिएगा, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी और आपको इस घर से और भाई की ज़िंदगी से भी निकाल बाहर फेंकूंगी। आइंदा ध्यान कीजिएगा। इतनी बड़ी धमकी देते हुए वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई और मैं उसी जगह पर खामोश, आंखों में आंसू लिए सोचती रही कि इसे क्या हो गया है। सास के होते हुए तो ये अच्छी खासी थी, इतनी मोहब्बत करती थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी। अब ये किन कामों में पड़ गई है कि ये इस कदर बदजुबान हो गई है? नहीं नहीं, ये इसकी अपनी जुबान नहीं है, ज़रूर ये किसी और की जुबान बोल रही है। इन्हीं उलझनों इन्हीं उलझनों में मैंने रात गुजार दी। मैं रोहान के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं रोहान को हुमैरा के बारे में सब कुछ सच सच बता दूं ताकि कल को उन्हें मुझसे किसी किस्म का कोई शिकवा ना हो। रोहान मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, मेरी बहुत इज्जत करते थे। उनकी मोहब्बत का तो कोई लेवल ही नहीं। यही सोचते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं रोहान को सब बता दूंगी क्योंकि मैं जानती थी कि रोहान मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। इससे पहले कि मैं रोहान को कुछ बताती, अगले ही रात मुझे एक और नज़ारा देखने को मिला। हुमैरा ने तो हमारी ज़िंदगी को तमाशा बनाने की ठान ली थी। मैं नमाज के लिए उठी तो मुझे हुमैरा के कमरे में से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बहुत डर लगा। मैंने ज़रा गौर किया तो पता चला कि हुमैरा किसी अजनबी लड़के को लिए हाथों में हाथ डाले कह के लगा रही है। मुझे ये बात बर्दाश्त न हुई। मैं फ़ौरन से घबराती हुए अपने कमरे की तरफ पलटी ही थी कि अचानक से हुमैरा के कमरे का दरवाज़ा खुला। ये मंजर देखकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। अच्छा, तो आप थी जो चोरी चोरी मेरी जासूसी कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये क्या हरकतें कर रही हो? आ लेने दो तुम्हारे भाई को, बताऊंगी कि तुम उनके जाने के बाद क्या क्या गुल खिला रही हो। मैंने इतनी ही बात की थी कि वो मेरा अपने से बाहर हो गई। वो मेरे करीब आई और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद करते हुए कहने लगी, तुम्हारी इतनी जुर्रत, अपनी औकात मत भूलो। मत बोलो कि मैं रोहान की बहन हूँ। भाई जिस कदर मोहब्बत मुझसे करते हैं और जितना यकीन मेरी बात पर करेंगे तुम तो सोच भी नहीं सकती। वो मुझे तरह तरह की बातों से डराने की कोशिश कर रही थी। पहले भी कई दफ़ा उसने रोहान को मेरे बारे में उकसाया था। वो अंदर ही अंदर रोहान को बज़न कर रही थी।
اگلی صبح جب روحان گھر پر آئے تو وہ بہت غصے میں تھے۔ میں نے جانتی تھی کہ وہ مجھ سے پہلے حمیرہ کی ساری کہانی سن چکے تھے۔ آتے ہی روحان نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا، کمبخت، کتنی محبت کی تھی تم سے، کتنا یقین کیا تھا، اور تم نے یہ سلا دیا، بھول گئی ہماری محبت؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ آخر کہاں کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ تو میں اپنی بہن کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جاتا رہا ہوں، اور تم خود ہی پیچھے سے گلشنیں اڑاتی رہی ہو۔ میں نے اپنی صفائی میں بولنے کی بارہا کوشش کی، لیکن حمیرہ نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ جتنی دفعہ میں بولنے کی کوشش کرتی، حمیرہ اتنی دفعہ میری بات کو کاٹ کر بات کو گھما دیتی۔ وہ ایسے رو رو کے کہنے لگی، بھائی، بھابھی نے اپنے عاشق کو گھر بلایا ہوا تھا۔ جب میں نے آپ کی محبت کا احساس دلایا اور انہیں اس بات سے روکا تو بھابھی نے مجھے الزام دے دیا کہ وہ ان کا نہیں بلکہ میرا عاشق ہے۔ روحان نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ میری دنیا اجڑ گئی، میرے اوپر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں اپنے شوہر کے بغیر کبھی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن حمیرہ نے اپنی دی ہوئی زبان کو پورا کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں 2 منٹ میں تمہیں اپنے گھر سے اور بھائی کے دل سے نکال باہر پھینکوں گی۔ آج وہ اس مہم میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ ہی پلوں میں مجھے میرے گھر سے اور شوہر کے دل سے اور اس کی نظروں سے گرا دیا۔ میں زاروں قطار روتی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن روحان نے میری ایک نہ سنی اور دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے میری بھابھی اور بھائیوں نے بہت حوصلہ دیا، لیکن میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری حالت کافی خراب ہوئی۔ بھائی مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل جانے کے بعد امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ ڈاکٹر کے مطابق میں امید سے تھی۔ اتنی زیادہ پریشانیوں میں اللہ نے مجھے پھر سے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں ہاسپٹل سے سیدھا اپنے سسرال گئی، جہاں میری نند اور روحان بیٹھے کسی بات کا سوگ منا رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو روحان نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے روحان سے کہا کہ آپ باپ بننے والے ہیں، خدا کے لیے اس بچے کی خاطر اپنے فیصلے کو بدل لے۔ اس بچے کی وجہ سے میں آج بھی آپ کی بیوی ہوں، لیکن روحان نے نہ صرف مجھے برا بھلا کہا اور ذلیل کیا، بلکہ اپنی ہونے والی اولاد کو بھی کسی کا گناہ کہتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے اوپر تو ہر بات برداشت کر گئی، لیکن اپنی اولاد کے لیے روحان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں اس قدر گندی سوچ رکھنا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے ایک ہی بات بولی، خدا دیکھ رہا ہے روحان، جب آپ کو سچائی پتہ چلے گی آپ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، وہ کبھی نہ کبھی انصاف ضرور کرے گا۔ اتنا کہتے ہوئے میں گھر سے نکل گئی۔ ایسی حالت میں میرے بھائی اور بھابھی نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن میں ہر وقت اپنے گھر کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اپنی ساس کے بارے میں سوچتی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ کاش میری ساس آج زندہ ہوتی۔ کس کی جرت تھی جو مجھے اس گھر سے باہر نکالتا؟ رات کا آخری پہر تھا، چاروں جانب سے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی سرد ہوا کے جھونکے میری گالوں کو آ کر چھو رہے تھے۔ میں جائے نماز پر بیٹھی اپنے پروردگار سے زاروں قطار رو کر دعا مانگ رہی تھی، اے پروردگار، تیری لاٹھی بے آواز ہے، نبی پاک کے لیے میرا انصاف کر، مجھے اس الزام سے نجات دلوا جو مجھ پر لگایا گیا ہے۔ گناہگار آزاد گھوم رہے اور بے گناہ کو لوگوں نے سزا دی۔ میرے اوپر لگے اس دبے کو تو خود صاف کر میرے مالک، اور مجھے دنیا میں اور محلے والوں کے سامنے وہی مقام و مرتبہ عطا کر جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میرے آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری دعا قبول ہو گئی ہو۔ میرے دل کو اچانک سے سرد ہوا کے جھونکے نے چھو لیا تھا۔ ایک لہر سی میرے پورے جسم میں دوڑی، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے نزدیک ہو کر میری دعا قبول کر لی ہو۔ رات جیسے تیسے کر کے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی پورے محلے میں شور شرابہ ہو گیا۔ ادھر ادھر سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہی لڑکا جس کا الزام لگا کر اور جسے میرا عاشق بتایا گیا تھا، حمیرہ کے ساتھ پکڑا گیا، اور جو حمیرہ سے اس کی کچھ نازیبا تصویر دکھا کر اسے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ محلے والوں نے جب دیکھا تو شور مچا دیا۔ حمیرہ کو لگایا ہوا جھوٹا الزام غلط ثابت ہو گیا۔ محلے والوں کے سامنے اور رشتہ دار عزیز و اقارب کے سامنے میری وفاداری و پاک دامنی کی مثالیں سننے کو ملنے لگی۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میں نے سامنے روحان کو دیکھا، زاروں قطار ہو رہے تھے۔ مجھے سامنے دیکھتے ہی روحان میرے قدموں میں گر گئے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری آنکھوں پر بہن کی محبت کا پردہ پڑا ہوا تھا جو تمہاری پاک دامنی، تمہاری ایمانداری اور تمہاری پاکیزگی کو نہیں دیکھ سکا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ روحان لگاتار روئے جا رہے تھے۔ میری بھابھی اور بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے اشارہ کیا، جانا ہے تو چلی جاؤ، لیکن میرا دل کسی صورت بھی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے روحان سے کہا کہ اپنے ساتھ کیے گئے ظلم تو میں کب کی معاف کر چکی ہوں اور کب کی بھلا چکی ہوں، لیکن جو ظلم آپ نے میرے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا
میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ نے بدنامی کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اس گھر میں پلٹ کر کبھی قدم نہیں رکھوں گی جس گھر میں میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ میرے بچے کو گالی کے نام سے پکارا گیا۔ میں نے آپ کے بنا جینا سیکھ لیا ہے۔ میں اب اپنے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ خدا کے لیے آپ مجھے بھول جائے، میں گھر واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ اتنا میں نے کہا اور دروازہ روحان کے منہ پر ہی بند کر کے اندر چلی آئی۔ میری بھابھی نے مجھے فوراً سے سنبھالا اور تسلیاں دی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہوں اور میں اس فیصلے کو شاید برداشت نہ کروں، لیکن نہ جانے میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ اس لیے تو کہتے ہیں ایک لڑکی کی بجائے ایک ماں کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجھ میں بھی ایسے ہی ہمت آ گئی تھی۔ روحان کو اپنی بہن کی کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ پورے محلے والے تھو تھو کرتے تھے۔ روحان کو ہر کوئی آ کر سمجھاتا کہ شکر کرو کہ سارا امید سے ہے، تمہارا نکاح نہیں ختم ہوا، کیسے بھی کرو، معافی تلافی کرو، کچھ بھی کرو، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آؤ۔ روحان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کوشش کی، مگر میں نے اس گھر سے اپنا ناتا، اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ میں نے اپنی باقی کی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ آج میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ ایک خوشگوار اور حشاش بشاش زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔